बसाया मेरे दिल के तरानों ने। इश्क के तकिए पर आए हैं बादा बहने इज्जत व जाग, इस मट्टी को सलाम किया है बड़े बड़े अहवानों ने। ये 1963-64 की बात होगी कि फिराक गोरखपुरी ने शहर बेंगलोर के लालबाग के शीश महल के मुशायरे में यह अशआर सुनाए थे। इस मुशायरे को मुनक़िद करने वाले महमूद याज़ थे। चूँकि ये प्रोग्राम महमूद याज़ ट्रस्ट के ताउन से मुनक़िद हो रहा है, मैंने ज़रूरी समझा कि इसका जिक्र कर दिया है। फिराक के अलावा इस मुशायरे में दीगर अहम शौरा के हमरा मजरू सुल्तानपुरी भी शामिल थे। उन्होंने मुशायरे में एक गज़ल पढ़ी थी, जला के मशअल जां हम जुनून सिफात चले थे, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले, सुतून दाग पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक के सितम की सियाह रात चले। इस मुशायरे में महमूद याज़ ने अपनी नज़्म शब तराब सुनाई थी। दूसरे शौरा में सुलेमान नदीम, इब्न अहमद वगैरह शामिल थे। फिराक अपने खते में नज़्मों का शहर बसाने की बात करते हैं। इस बात को जहन में रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम शायर और इंसानी कदरों में शायर के रोल का सही तौर पर तयन कर सकें। शायरी इंसानी कदरों की तशकील या इसमें इजाफा करने में अपनी शायरी ही के जरिए हामिल होता है। वो ना पैगंबर है, ना मुस्लिम, ना कोई सियासी रहनुमा कि इंसानी या समाजी कदरें बनाता है। इसका मनसब तो शायरी के जरिए इंसानी इक़दार की तशकील में मुआविन साबित होना है। गालिब की शायरी के पस मंज़र में इस बात को जहन में रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मैं ये बात हाली और इक़बाल के मद्दाहों से के एतराज़ात को जहन में रखते हुए कर रहा हूँ, वो बुरा न माने इस बात में। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा इक़बाल की बात और है कि उनकी शायरी समाजी और मजहबी इक़दार से बराह रास्त मशरूत थी कि जिसे अंग्रेजी में डायडैक्टिक या नासिहाना उन्सुर कहा गया है। तरक्की पसंदों ने अपने ही अंदाज में इसे और ज्यादा वाज़ेह तौर पर मशरूत करने की कोशिश की। खाली शेरी पस मंज़र में शायरी की ये नोयत कहाँ तक सही है, इसके बारे में हमारे बाज़ौक़ क़ारीन और गैर मुतासिब अदबी नाक़िदीन ही सही फैसला कर सकते हैं। ऐसी शायरी के बारे में जो हर नजरिए और हर गैर आज़ाद मकतब फ़िक्र से पाक हो, क्योंकि माजी करीब ने कुछ नाक़िदों ने अपने कमाया और कम फहम मगरबी और मशरक़ी नज़रियात को अदब और शेर पर थोप कर अदब और शेर को दुनिया को सिक्काबंद और गैर आसूदा हाल कर दिया है, जिसको दुरुस्त करने में तवील अरसा लग गया। मंजर वाला पस मंज़र में शायर, शायरी, ज़बान और समाज के रिश्ते को अच्छी तरह समझ लेना बेहद ज़रूरी है, वरना राज तौर पर शायरी और आलमी इंसानी कदरों को जोड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अखलाकियात और समाजी उलूम में कदर का मफ़हूम वो अहमियत है कि जो हम किसी अमल या अमल को देते हैं। मसलन ज़िंदगी करने के लिए कौन सा अमल बेहतरीन है, और ये सवाल भी कि मुख्तलिफ अमाल के इम्तियाज़ात क्या हैं। इक़दार के निज़ाम इम्कानी या मुजव्विज़ा एतक़ादात हैं कि जो किसी भी शख्स के अखलाकी रवैये को ज़ाहिर करते हैं। मसलन ये कि झूठ बोलना, कत्ल करना वगैरह वगैरह गलत है, जबकि सच बोलना, उख़ुवत और भाईचारा सही है। इक़दार अखलाकी, नज़रियाती, मजहबी, सियासी, समाजी और जमालियाती कुछ भी हो सकते हैं। इनके अलावा इक़दार तहजीबी और शख्सी भी होते हैं। शख्सी इक़दार का तहजीबी इक़दार से जुड़ा होना बड़ी हद तक लाज़मी सा नजर आता है। इंसानी तारीख में मुख्तलिफ मुफ़क्किरों ने इंसानी इक़दार की तारीफ और तौज़ीह करने की कोशिश की है। इस ताल्लुक़ से जुनूबी कैलिफोर्निया के जोसेफ क्लासन और डोनाल्ड विल्सन की तहक़ीक़ात दिलचस्प है। यहाँ इन तहक़ीक़ात का इजमाली ज़िक्र ज़रूरी है। इन तहक़ीक़ात के मुताबिक इक़दार हमारी ज़बान, अफ़कार और अमल में इस तरह से बुने हुए हैं कि सदियों से फ़लसफ़ियों की तवज्जो का मरकज़ है, मगर इंसानी तहज़ीब में इनकी बेइंतहा अहमियत के बावजूद हम उन क़वानीन की निशानदेही करने में कामयाब नहीं हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये इक़दार किसी भी समाज में राइज होते हैं।
یہاں ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ انسانی اقدار پر ہماری توجہ بہت ہی کم ہوئی ہے۔ یونان قدیم ہی کے زمانے سے فلاسفہ نے اقدار کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً یونان میں ارسطو نے اور جرمن میں کانٹ نے اقدار کی جمالیاتی توضیح کی ہے، جبکہ افلاطون، ہابس اور روسو نے حکومت کے مسائل اور شہریوں کی ذمہ داریوں کی بات کی ہے۔ مگر اس کے باوجود اقدار کے تعلق سے کوئی واضح نظریہ ابھر نہیں پائے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ قدماء کے نقطۂ نظر سے اقدار کو انسانی حاجتوں اور ضرورتوں سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً ارسطو نے یہ کہا ہے کہ انسان اس چیز سے زیادہ ہی چاہتا ہے کہ جب وہ چیز اس کی اپنی ہو، یعنی اس کی ملکیت ہو، کیونکہ قدرت نے انسان کو خود سے محبت کرنا یا لگاؤ رکھنے کا جذبہ عطا کیا۔ اس پس منظر میں اقدار انسانی ضروریات اور جذبات سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں کسی آسمانی ہدایت کا نتیجہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب اقدار کو اپنے آپ سے الگ کر کے دیکھنے کی صحیح کی جاتی ہے اور نتیجتاً لایعانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا غالب نے کیا خوب مثال کیا ہے۔ میں نے مجنوں میں لڑکپن میں اکثر سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آئے۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اثر سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ بظاہر یہ شعر بہت سیدھا سادہ ہے، لیکن کسی فرد کے کسی عمل کا دوسرے فرد سے جڑے ہونے اور اس کے نتیجے کے احساس کو کس ہنرمندی سے ظاہر کیا ہے۔ غالب کی شاعری کا کمال نہیں ہے۔ یہاں عالمی انسانی قدر کی تو نہیں، بلکہ انسانی قدر کی پاسداری ہے۔ اقدار کی فلسفیانہ بحث بہت طویل ہے اور اس کی انتہا نہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم غالب کے ہندوستان میں انسانی، تہذیبی اور انفرادی قدروں کا تعین کر لیں اور ان کے آئینے میں غالب کی شاعری کا محاسبہ کریں۔ اس محاسبے سے پہلے شاعری اور انسانی اقدار سے ان کے تعلق کا احاطہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارا کوئی بھی بیان حقیقت کے قریب نہ پہنچ پائے۔ شاعری کسی بھی ترقی یافتہ زبان کا ایک لازمی جمالیاتی پہلو ہے۔ اس کی تعریف اور توضیح ہر زبان، عہد اور اس کے تہذیبی پس منظر کو سامنے رکھ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ شاعری کا متن اور مواد دونوں چونکہ الفاظ ہی پر منحصر ہیں، ان کے اقدار اور پھر ان اقدار کا انسانی اقدار سے تعلق قائم کرنے میں ہمیں کسی بھی زبان کے انسانی پہلو، اس کی تاریخ اور اس کے انسانی اقدار کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر شاعری اور کسی بھی ادبی فن میں اقدار کی تلاش بے معنی سی ہے۔ ایک اور چیز جو آج کے مذاکرے سے وابستہ ہے وہ اس کا موضوع عالمی انسانی اقدار۔ ہمیں عالمی انسانی اقدار اور آفاقی اقدار کے رشتے اور اس کے امتیاز کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ آفاقی یونیورس، غالب کی شاعری کے تناظر میں یہ بہت ضروری ہے۔ عالمی انسانی اقدار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یورپ کے نشاط الثانیہ رینیسانس کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، کہ جو 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ اس عہد نے قرون وسطیٰ کے عہد ظلمت کی 10 صدیوں کے بعد ایک انقلاب سا برپا ہو گیا۔ دراصل 14ویں صدی ہی میں اٹلی میں انسانیت کے نام سے موسوم ایک تہذیبی تحریک پیدا ہوئی کہ جس کے تحت یہ کہا گیا کہ انسان کائنات کا مرکز ہے، اور یہ بھی کہ لوگوں کو علم، کلاسیکی فن، ادب اور سائنس کی تحصیل کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ 1450 میں گٹنبرگ میں چھاپے خانے کے قیام کی وجہ سے یہ خیالات و افکار پورے یورپ کے گھر گھر میں پہنچ گئے۔ ترسیلی ذرائع میں فروغ کی وجہ سے انسانی فکر رکھنے والے فرانچیسکو پیٹراک اور جوانی بوکیچیو کے افکار کو شائع کر کے عوام میں تقسیم کر دیا گیا۔ اٹلی ہی کے
میڈیکی خاندان نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسے فروغ دیا. پہلے پہل یہ تحریک وینس، میلان، بولوگنا، فیرارا اور روم میں پھیلی، پھر وہاں سے فرانس اور یورپ کے دیگر مقامات میں پہنچی. نشاط الثانیہ کی چند نابغہ شخصیات میں کہ جنہوں نے انسانی اصولوں سمیت کئی اصناف میں کمال حاصل کیا، ان میں درجہ ذیل کے نام لیے جا سکتے ہیں: لیونارڈو دا وینچی، ڈیسیڈیریس ایراسمس، رینے ڈیکارٹ، گیلیلیو، نیکولاس کوپرنیکس، تھامس ہابس، جوفری چاسر، جیاٹو، دانتے، نیکولے میکیویلی، ٹائٹیان، ولیم ٹائنڈیل، ولیم برڈ، جان ملٹن، ولیم شیکسپیئر، ڈوناٹیلو، سیانڈرا بوتیسیلی، رافیل، مائیکل اینجلو. ان مفکروں اور فنکاروں کا صحیح معنوں میں آزاد انسان کے تصور کے قیام میں بہت اہم رول ہے کہ جس سے فلسفہ، سائنس، ادب اور دیگر فنون لطیفہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. ایسا انقلاب کہ جس کی گونج عالمی سطح پر آج بھی سنائی دے رہی ہے. فرانس میں جنم لینے والی نشاط الثانیہ کا بدترین باب 1899 سے لے کر 1899 تک ہونے والے فرانسیسی انقلاب ہے کہ جس کے آخر میں فرانس کے شہنشاہ لوئی 14 کو سر عام سزائے موت دی گئی. یہ کام اس وقت کے خلاف اسٹیٹ نے کیا کہ جس میں عمرا اور عوام دونوں شامل تھے. ان کے خیال میں فرانس کی معاشی بدحالی کے لیے شہنشاہ ذمہ دار تھا. اس کے بعد ہزاروں انقلاب مخالف لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. جس طرح کی بربریت اس صحت میں سامنے آئی اس کا اشر اشیر بھی ہندوستان میں نہیں ہوا. آزادی اور معاشی برابری کے نعروں کے تحت عمل میں آنے والا یہ انقلاب دنیا کے کسی بھی عہد اور علاقے میں بہت کم دیکھنے کو ملا. ظاہر ہے کہ صحت کے ہندوستانیوں اور اردو بولنے والوں کو بشمول غالب کے اس کی بھنک بھی نہیں پڑی ہوگی. نشاط الثانیہ میں پیدا ہونے والے افکار کے بغیر ہم عالمی انسانی قدروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. ان اقدار کے آئینے میں ہم ہندوستانی برصغیر میں غالب کی شاعری کی اہمیت کا تعین کر سکتے ہیں. برصغیر ہند میں نشاط الثانیہ کی ابتدا راجا رام موہن رائے سے 17ویں صدی عیسوی میں ہوئی. ان کو راجا کا خطاب دینے والا مغل شہنشاہ اکبر ثانی تھا. 1857 کے بعد مسلمانوں میں علمی اور تہذیبی انقلاب لانے کے لیے سر سید احمد خان ذمہ دار تھے. سر سید کو انگریزوں کی طرف غالب کرنے میں ایک طرح سے غالب کا بھی ہاتھ تھا. غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کے بارے میں بات کرنے سے قبل یہ جان لینا ضروری ہے کہ عالمی سطح پر شعر و ادب میں 18ویں اور 19ویں صدی میں کیا ہوا تھا. 18ویں صدی کے اواخر میں امریکی جد و جہد آزادی شروع ہو چکی تھی اور 1876 میں امریکہ نے اپنے آزادی کا اعلان بھی کر دیا. 19ویں صدی کے بہترین امریکی شعراء میں والٹ وٹمن، ہنری ڈیوڈ تھوریو، ایملی ڈکنسن، ہنری واٹسورتھ لانگفیلو، ہیلن ہن جیکسن، ایڈگر ایلن پو، ولیم کولن برینٹ، رالف والڈو ایمرسن، پال لارنس ڈنبار، لوئی سامائی آلکاٹ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. ان شعراء میں وٹمن امریکہ میں آزاد شاعری کے امام کہلائے جاتے ہیں. انہوں نے ماورائیت اور حقیقت پسندی کو ملا کر شاعری میں انسانی اقدار کی بنیاد رکھی. 19ویں صدی کے برطانیہ میں لارڈ بائرن، ولیم بلیک، لوئی کیرول، پی جی شیلے، تھامس ہارڈی، چارلوٹ برونتے، ایملی برونتے، ولفرڈ اوون، سیموئل کالرج، رابرٹ براؤننگ، ڈی ایچ لارن، ایلزبتھ بیرٹ براؤننگ اور جان کیٹس وغیرہ شامل ہیں. ظاہر ہے ان میں اکثریت رومانوی شاعروں کی ہے.
اسی زمانے میں فرانس میں چارلس باڈیلیر، پال برنن، وکٹر ہیوگو اور اسٹیفن مالرمے وغیرہ لکھ رہے تھے۔ گوئٹے اور ریلکے اسی عہد کے جرمن کے اہم شعراء ہیں۔ 19ویں صدی کے چین میں قنگ حکومت میں شاعری کرنے والوں میں اکثریت خواتین تھی جو شہزادیاں تھیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں عرب میں النہضہ نامی ایک انقلابی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک میں خصوصی طور پر ترکی، مصر، لبنان اور شام کی شاعری کو متاثر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تحریک کا محرک وہ تہذیبی تہلکہ تھا کہ جو 1798 کے مصر پر نیپولین کے حملے سے پیدا ہوا۔ نہضہ کا امام رافع الطہطاوی کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس تحریک میں شامل اہم نام احمد فارس، اشد حق، بطرس البستانی اور خیر الدین پاشا ہیں۔ اسی عہد میں ایران میں محمد تقی بہار، ملک الشعراء اور علی اکبر داہخدا، میر زادہ عشقی، رضا قلی خان، ہدایت گیرج، مرزا اور مرزا حبیب اللہ خانی وغیرہ لکھ رہے تھے۔ اس فہرست میں مرزا اسد اللہ خان کا نام بھی آتا ہے۔ برصغیر ہند کی ہندو الوحیات میں مہا اپنشد کا یہ شلوک بہت معروف و مقبول ہے کہ جس کے تحت تمام دنیا کو ایک خاندان تصور کیا گیا ہے۔ یہ تصور ہے وسودھیوا کٹمبکم۔ اس کا پورا شلوک یہ ہے: ایم نجا پرو ویتی نانا لگو چیتسام ادار چریتنام تو وسودھیوا کٹمبکم۔ اس شلوک کو ہندوستانی سماج میں بہترین اخلاق درجانا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا ایک خاندان ہے۔ اس کا آزاد ترجمہ یوں ہے: چھوٹے لوگ کہتے ہیں یہ رشتہ دار ہے، وہ اجنبی ہے وغیرہ، جبکہ فراغ دل تمام دنیا کو خاندان تصور ہے۔ جب ساری دنیا کو ایک خاندان تصور کر لیا جائے تو مذہب، مسلک اور فرقوں کا سارا فرق مٹ جاتا ہے اور میل ملاپ کی ایک عالمی قدر وجود میں آتی ہے۔ غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش سے قبل ہمیں اس وقت کے ہندوستان، اس کے مذاہب، اس وقت کی حکومت اور دیگر محرکات کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ جب غالب نے آنکھ کھولی اس وقت انہیں ایک ایسا ہندوستان ملا کہ جب مغلیہ حکومت ختم ہو رہی تھی، انگریز اپنے غلبے کی آخری منزل تک پہنچ چکے تھے۔ ملک امیر خسرو، کبیر، بلے شاہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی، میرا بائی، سورداس وغیرہ کی صوفیانہ اور فردی عہد سے گزر چکا تھا۔ اس میں عبدالرحیم خانخانہ، ملک محمد جہانسی اور رسخان کے اثرات بھی شامل تھے۔ ہندوستان کے فارسی شعراء میں عرفی شیرازی، نظیری نشاپوری اور بیدل عظیم آبادی کے کلام کی گونج تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں آمد کے بعد یورپ سے کاروبار کے دروازے کھل گئے تھے، جس کے تحت مغلوں کی مینوشی کے سبب زیادہ سے زیادہ شراب ہندوستان میں آنے لگی۔ یہ تو ہوا تہذیب کا ظاہری اور عوامی زندگی کا حال۔ شاعری کی سطح پر غالب نے ایک جاندار، مستحکم اور روح پرور غزل کی روایت بھی ورثے میں پائی۔ اس روایت میں مولانا جلال الدین رومی، سعدی، حافظ شیرازی، امیر خسرو، عرفی، نظیری اور بیدل اور میر تقی بھی شامل ہیں۔ غالب کی شاعری خصوصی طور پر بیدل عظیم آبادی اور عمومی طور پر تمام اہم فارسی گو شعراء اور میر کے مطالعے اور اس کے آمیزش سے پیدا ہونے والے عوامل کا نتیجہ تھی۔ غالب نے اس روایت کا اپنی شعری زندگی میں بہترین استعمال کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے تخیل کی اڑان اور زبان و ادب کی تاریخی پس منظر کے آئینے میں اپنے مضامین میں چار چاند لگا دیا کہ جس کی نظیر بشمول فارسی کے دنیا کی کسی ادب میں نہیں ملی۔
اس میں غالب کے شخصی جوہر کے کمال کا سب سے زیادہ عمل دکھاتا ہے۔ ان معنوں میں دنیا کا بڑے سے بڑا شاعر بشمول شیکسپیئر، دانتے، گیٹے وغیرہ غالب کے سیدھے سادے اشعار کے مقابلے میں بھی کم اہمیت رکھتے ہیں۔ غالب کی اس کامیابی میں غزل کی حیت و متن کا بھی بڑا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ اگر بغور غالب کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے کہ مصداق انہیں شاعری کرنے کے لیے کوئی اور صنف ملتی تو وہ شاید اس قدر کامیاب نہ ہوتا۔ غزل کے فارم میں خارجی اور باطنی ایسی لچک ہے کہ جو غالب جیسے بڑے شاعر کے اظہار کی منتظر تھی۔ مولانا روم اور حافظ کی شاعری بڑے اعلیٰ درجے کی شاعری ہے، مگر اس میں حقیقت اور غیر حقیقت کا وہ شعری تصادم نہیں کہ جو غالب کے یہاں ہے۔ غالب کی شاعری ایک غیر متعصب، غیر منضبط، آزاد انسان کی روح سے ابھرتی ہے کہ جو اپنی تمام روحانی اور جسمانی زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلتی ہے اور اس عمل میں اپنی بوتیخا خود ایجاد کرتی ہے۔ میں یہ بات صرف غالب کی اردو شاعری کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، فارسی کے نہیں۔ میں غزل کی حیت اور متن کے بارے میں ایک اہم تکنیکی بات کہنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر غالب کی اردو غزل کے تعلق سے۔ ساختیاتی مفکر فردیناند ساسور کے مطابق ہر متن کی ایک ساخت ہوتی ہے کہ جس کے سبب تجربہ کار قاری کو متن کی تشریح میں مدد ملتی ہے۔ اس کا تعلق ادب کی قواعد سے ہے۔ اسی طرح عمرانیاتی ساختیات کے ایک اور مفکر کلاڈ لیوی اسٹراس نے عمرانیاتی نقطہ نظر سے کہا ہے کہ قدیم اور جدید انسانی ذہن کے جوہر کی ساخت ایک جیسی ہے، جو کسی بھی تمدن میں مختلف طور پر مظاہر میں اثر نو تخلیق ہوتی رہتی ہے اور ادب میں آفاقی بیانیے کا نمونہ بن جاتی ہے، اور ہر فن میں اس کا احیاء اور تسلسل جاری رہتا ہے۔ میری نظر میں یہ بات خصوصی طور پر غزل کی صنف پر صادق ہوتی ہے کہ جس میں حیت اور متن کے علاویے ولی سے لے کر آج تک کی غزل میں بدلے نہیں ہیں۔ ہر دور کی غزل میں استعاروں، تمثیلوں وغیرہ میں وہی تسلسل باقی ہے۔ مضامین اور موضوعات بھی قریب قریب وہی ہیں، لہجے اور اظہار الگ ضرور ہیں، لیکن اگر آپ بغور دیکھیں تو غالب کی اردو غزل کی پوری تاریخ میں آپ کو الگ نظر آئے گی۔ اردو غزل کی طرح باطنی حیت اور متن سمیت یہی حال مضامین کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ کلاڈ لیوی اسٹراس نے جس فنی تسلسل کا ذکر کیا ہے، غالب نے اپنی اردو غزل میں اسے توڑ کر نئے جمالیاتی حقائق کو جنم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کسی بھی عہد کے غزل و شاعر سے یکسر مختلف بھی ہیں اور نادر بھی۔ حالانکہ انہوں نے خود میر تقی میر کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن ہم کسی بھی پیمانے سے دونوں کو ہم پلہ قرار نہیں دے سکتے۔ غالب کا پلہ اس سبب ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ یہ صرف شخصیت کا فرق نہیں بلکہ ہنرمندی اور حیتی و فنی انقلاب کا بھی ہے۔ غالب نے اپنی زندگی میں یورپی سرریئلزم کا شاید نام بھی نہیں سنا، لیکن ان کے کئی اشعار سرریئلزم کے جوہر کو مس کرتے نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں غزل کی شاعری میں نہیں ملتے۔ مثلا یہ اشعار دیکھیے: عمری کف خفظ کرو، بلبل قفس رنگ، اے نالا نشانے جگر سوختا کیا ہے۔ اگر سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کی پھر نہ تھمتا، جسے ہم سمجھ رہے ہو اگر یہ شوار ہوتا۔ غالب کے کلام میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش و جستجو سے پہلے میں آپ کے سامنے مولانا جلال الدین رومی کا ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آمد زدرن دوش گدے زمزمہ سازے، سر تابہ قدم غارت ہوشے ہم دارے، ہر لحظہ بشکل گدے عیار برامد، دل برد مہاش، ہر دم بلباس دیگرہ یار برامد، گہ گیر و جوان شد۔ خود کوزا وہ خود کوزا کرو، خود گیلے کوزا، خود کوزا وہ خود کوزا کرو، خود گیلے کوزا،
خود رند سگو کش، خود برسرا کوزا خریدار بران بشکست روش. یعنی خود کوزا ہے، خود کوزا بنانے والا ہے، خود پینے والا ہے، خود اس چیز کو خریدنا ہے اور پھر اس کو توڑ کر نکل جاتا ہے. دنیا کی کسی بھی اعلیٰ شاعری میں وحدت الشہود کے بارے میں اس سے بہتر اشعار آپ کو نہیں ملے. یہ اشعار وہ کہ خالص صوفیانہ اصلاح وحدت الشہود کے بارے میں ہیں، مگر چونکہ انسانی تلاش و جستجو سے بلا واسطہ طور پر جڑے ہوئے ہیں، ایک ایسی کائنات کی تصویر پیش کرتے ہیں جو خود ہی تعمیر و تخریب میں مبتلا ہے اور اس کا مرکز انسان ہے. یہ عالمی انسانی قدر نہیں بلکہ عالمی آفاقی قدر ہے کہ جس کے مولانا ہر طرح سے ایمان ہے. غالب نے بھی یہ بات اپنے طور پر سیدھے سادے انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے، مگر غالب کے شعر میں وہ بات یہاں جو مولانا نے کیا ہے. غالب کا شعر ہے، اصل شہود و شاہد ہے مشہود ایک ہے، حیران ہو پھر مشاہدہ ہے کسی سے. غالب کا یہ شعر وہ کہ استجاب کی کیفیت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک صحیح بیان مرکز ہو جاتا ہے. غالب کو اپنے فارسی کلام پر بہت مرض ہے. انہوں نے کہا ہے، فارسی بھی تابدینی نقشہ رمضان بگذر از مجموعے اردو کی بے رنگے منصر، ویا ورید گرینجا گوت زبان دانی غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارا. مانا بودین ولی مرتبہ غازی غالب شعر خود خواہش اندر کے گردت فنما. لیکن ان دعووں کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ غالب کا فارسی کلام دوسرے فارسی مشاعر لکھنے والوں کے مقابلے میں مقبول نہیں ہوا. یہاں میں چند فارسی کے اشعار آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں کہ جنہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے مبارک خاطر میں پیش کیا ہے. ہم سمندر باش و ہم ماہی کے در جیجو نے عشق ہوئے دریا سلسبیل و لہر دریا عشق. یہ وفی کا شعر ہے، مگر جیجو نے عشق کی جگہ مولانا نے اسے اقلیم عشق کہا ہے، جبکہ جدید تحقیق نے جیجون کا ذکر کیا جو ایک دریا کا نام ہے. اسی طرح ایک اور شعر ہے، باراں کے در لطافت ابش خلاف نیس دربار لالا ربلا در شور بوم خس. ممکن ہے مولانا آزاد کو غالب کے اشعار پسند نہ آئے، یا پھر وہ غالب کے کلام سے متاثر ہوں، یا پھر غالب کا کلام انہیں یاد ہی نہ رہا ہو. کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے غالب کا فارسی کلام دیکھا ہی نہ. میرے نزدیک مولانا آزاد غالب کے فارسی کلام کے فارغ نہیں، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے فارسی کلام میں وہ بات نہیں جو اردو میں ہے. بہرحال یہ معاملہ ہمارے موضوع سے الگ ہے. میں یہاں ایک اور فارسی کا شعر اہلی شیرازی کا سنتا ہوں. دیکھیے کتنا خوب شعر ہے. عجب کے شمع شبدر برائے من سوزت منا نیم کے کسے از برائے من سوزت. اس پس منظر میں حافظ شیرازی کا یہ شعر بھی مناظر ہے، بہترین شعر ہے حافظ کا. اس کراں تابہ کراں لشکر ظلمست اگر، اس کراں تابہ کراں لشکر ظلمست اگر، از ازل تابہ ابد فرصت درویشم. وہ ہم غالب کا فارسی کلام کے کسی بھی اہم شاعر سے موازنہ نہیں کر سکتے، مگر ہمیں اس معاملے میں ہمیں غالب کی انانیت سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ ہند اور بیرون ہند کے اچھے سے اچھے شاعر کو بھی خاطر میں نہیں رہا. انانیت اور بیجا انانیت غالب کے تشخص کا حصہ ہے، جو انہیں ظالم انگریزوں کے آگے سپر ڈالنے پر تو تیار رکھتی ہے، مگر قومی جوہر کو ماننے سے باز رکھتی ہے. میری نظر میں غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش کو ان کے اردو کلام ہی تک محدود رکھنا بہتر ہے. غالب ہندوستانی برصغیر، اس کی سماجی و ادبی تاریخ اور اردو غزل کے پس منظر ہی میں ایک بڑے شاعر کے طور پر ابھرتے ہیں. اس پس منظر سے باہر نکل کر ان کے یہاں عظمت کی تلاش زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی.
جب حافظ شیرازی کا ذکر ہوا ہے تو یہاں ان کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعے کا ذکر ضروری سمجھنا ہوگا۔ حافظ شیرازی کے عہد میں تیمور لنگ کی حکومت تھی۔ جب تیمور لنگ نے حافظ کا یہ شعر سنا تو انہیں اپنے باعث سلطنت سمرقند میں طلب کیا۔ حافظ کا شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، اگر آن ترک شیرازی بدستارا دل مارا بخالے ہندوش بخشق سمرقند و بخارا، یعنی اگر وہ ترک شیرازی میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کے کالے دل پر سمندر و بخارا کو نچھاور کر دوں گا۔ تیمور نے حافظ سے کہا، میں نے سمرقند و بخارا کو 1000 کوششوں کے بعد فتح کیا، لیکن تم نے کیوں اتنی آسانی سے کالے دل سے بدلے انہیں بخش دینے کی بات کی؟ تو حافظ نے جواب دیا، شہزادے آپ میری اسراف خرچی کو تو دیکھ رہے ہیں جس کے سبب میری یہ ظلم حالی ہے۔ اس پر تیمور مسکرایا اور حافظ شیرازی کو تحفے تبارک دے کر رخصت کیا۔ غالب کے اردو کلام کے تعلق سے اورینٹل کالج لاہور کے فارسی صدر ڈاکٹر معین نظامی نے کچھ پتے کی باتیں کہی ہیں جو ان کے کلام کی نوعیت اور ان کی اردو غزل سے تعلق رکھتی ہے۔ غالب کے فن کو سمجھنے کے لیے اس کا اظہار بہت ضروری ہے۔ معین نظامی نے کہا ہے کہ جب اردو میں شاعری کا آغاز ہوا تو کچھ ماہرین نے فن نے مشورہ دیا کہ شعراء کو فارسی کی غزلیں پڑھنی چاہیے اور اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اس پر اس وقت کے شاعر آزردہ گلشن نقشبندی نے کہا کہ فارسی غزلیں پڑھ کر ان کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ تاہم ولی تقوی اور قلی قطب شاہ نے فارسی غزلوں کا ترجمہ کیا جو پڑھتے ہی فارسی کا ترجمہ بن گیا۔ معین نظامی کا یہ کہنا بھی ہے کہ میر تقی میر نے بھی فارسی اشعار کا ترجمہ کیا، لیکن ان کے اشعار میں بھی صاف نظر آتا ہے یہ ترجمہ، جبکہ غالب نے 13 یا 14 سال کی عمر ہی میں ویدی لذیم آبادی کا مطالعہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر فارسی شعراء مثلاً عرفی نظیری کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کے آخری حصے میں آخری حصے میں انہیں کہانی کا بھی مطالعہ کرتے دیکھا ہے کہ جو ان کے قریب قریب ہم سے تھے۔ جب بیدل کا ذکر ہوا ہے تو جن لوگوں کو علم نہیں ہے، وہی بات ہے، بات کیا ایک کامن ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، انہیں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ بیدل نے ایک اردو غزل بھی لکھی تھی۔ بیدل کے انتقال کے 32 سال بعد میر تقی میر نے نکات الشعراء میں پہلے بیدل کو بحیثیت اردو شاعر روشناس کرایا اور ان کے 2 شعر نقل کیے۔ تقریباً 80 کی دہائی میں یہ خبر ملی کہ ایک شخص غلام کبریا خان افغانی کے پاس ایک بیاض میں بیدل کی ایک مکمل اردو غزل دستیاب ہے۔ یہ غزل ہے، مت پوچھ دل کی باتیں، وہ دل کہاں ہے ہم میں، اس تخم میں بے نشاں کا حاصل کہاں ہے میں، موجوں کی زد میں آئی جب کشتی میں تعین، بحر فنا پکارا ساحل کہاں ہے میں، خالق نے کیا پیدا تمثال آئینے میں، جو ہم سے ہے نمایاں داخل کہاں ہے ہم میں، سوزے یہاں میں کب کا وہ خواب ہو چکا ہے، اب دل کو ڈھونڈتے ہیں وہ دل کہاں ہے ہم میں، جب دل کے آستھا پر عشق ان کا عشقان کر پکارا، پردے سے یاد بولا بے دل کہاں ہے ہم میں۔ ظاہر ہے یہ غزل اردو بے دل کی غزل اگر انہیں کی ہے تو اس میں وہ بات نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک زبان سے دوسرے کا نام تشریف کرتا ہے اور کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، ممکن ہے اس وجہ سے انہوں نے اگر انہوں نے یہ کئی غزل کہی ہے تو جی جی تو ظاہر ہے اس غزل میں وہ بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں فارسی میں صبح سب کے علاقے میں شاعری کی جاتی تھی کہ جو غزل میں بہت مقبول تھی۔ سب کے عراقی اشعار کہنے کا ایک خاص اسلوب ہے اور یہ فارسی میں 9ویں صدی ہجری تک رائج رہا۔ اس کا نام عجمی عراقی کی وجہ سے عراقی پڑ گیا۔
اس کا اثر گلگنوا پر بھی پڑا. سب کے عراقی کے نمائندہ شعرا میں ابوالفضل جنونی، سید حسن غزنوی اور جمال الدین اصفہانی ہیں کہ جو اس کی بنیاد کرتے. کمال الدین اصفہانی، شیخ سعدی عراقی اور حافظ شیرازی بھی اسی زمانے میں آتے ہیں. سب کے عراقی میں عربی الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. سادگی، سلاست، آہنگ اور استحکام اس کا عام جزو ہے. نیز اس کے موضوعات عرفانی، متصوفانہ اور اخلاقی ہیں. اس کے مقابلے میں سبک خراسانی کا بھی دورہ تھا جو غزل میں بہت زیادہ مقبول نہیں ہو سکا. غالب کا کمال یہ بات سننے کی ہے. غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سب کے عراقی کے اہم شعرا کو پڑھ کر اس کا اردو میں باطنی طور پر اظہار کر دیا کہ جسے پڑھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر فلاں فارسی شاعر کا اثر ہے. اور یہ کلام ایسا ہے کہ جسے آنے والی 10 صدیوں تک بھی ہلایا نہیں جا سکتا. یہ معین نظامی کا خیال ہے. غالب کے تعلق سے اردو ادب کی تاریخ میں ڈاکٹر محمد صادق لکھتے ہیں غالب کے پاس زندگی کے بارے میں کوئی شعوری نظریہ نہیں تھا. وہ زندگی کے بارے میں نظریہ سازی سے زیادہ اپنی زندگی جینا چاہتے تھے. وہ زندگی کا کچھ زیادہ اٹھانا چاہتے تھے اور مافیہ کے بارے میں تشکیل کا اشتہار تھا. بقول داغ جس میں لاکھوں برس کی عمریں ہوں، جس میں لاکھوں برس کی عمریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے. ایک جگہ غالب لکھتے ہیں، یہ انگریزی سے میں نے ترجمہ کیا ہے، اردو مجھے نہیں ملا. غالب لکھتے ہیں مجھے آدم کی فطرت ورثے میں ملی ہے اور میں ان کی حال میں سے ہوں. میں برملا اعلان کرتا ہوں کہ میں گناہوں میں ملوث ہوں. میں کوئی ماہر الوہیات نہیں، میں ایک شاعر ہوں اور میری ذات ایرانی ہے، وہ کہ میرا مذہب عربی ہے. غالب کے یہاں انسانی اقدار کی تلاش میں ہمیں اس واقعے کو ذہن میں رکھنا ہوگا جب 1858 میں 2 سپاہی انہیں گرفتار کر کے کرنل براؤن کے پاس لے گئے. جب کرنل براؤن نے ان سے پوچھا کیا وہ مسلمان ہیں تو غالب نے کہا آدھا. جب براؤن نے وضاحت چاہی تو غالب نے کہا وہ شراب پیتے ہیں مگر سور کا گوشت نہیں کھاتے. میری نظر میں علامتی سطح پر یہی ان کا تشخص ہے. وہ نہ صرف یہ کہ عامل مسلمان نہیں تھے بلکہ اپنے قول و فعل سے اسلامی مذہبی روایات و رسوم کو رد بھی کرتے تھے. یہ ایک طرح سے ان کی مذہبی آزادی کے تصور کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. اردو شاعری میں اپنے پیشراؤں اور بعد میں آنے والے مشاہیر میں غالب بلا واسطہ باغیانہ ذہن رکھنے والے وہ واحد شاعر ہیں. اس باغیانہ پن کا ان کی انانیت سے بھی تعلق ہے. وہ مذہبی کیٹیگوریوں کو ماننے اور ان پر چلنے والے اشخاص میں سے نہیں تھے. اپنے شخصی اور غیر شخصی و آفاقی المیوں اور سانحوں کے باوجود غالب نے ایک بھرپور زندگی عیش کوشی سے مزین زندگی گزاری. اپنے ضروری اور جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، چاہے اس کے لیے انہیں خلتوں اور وظیفوں میں اضافے کے لیے رامپور، بنارس، کلکتہ کا سفر کرنا اختیار کیا. ان معاملات میں ان کا نظریہ تلزز یعنی ہندو فلسفیانہ نظریے، چارواک اور انگریزی ہیڈونزم اور بوہیمین سے ملتا جلتا ہے. ان معنوں میں غالب اپنی پوری آرزوؤں، تمناؤں اور کمزوریوں کے ساتھ ایک ایسی ذات کی صورت میں ابھرتے ہیں جو کسی مروجہ روایت اور طریقے زندگی کا حصہ نہیں. یہی کیفیت میں عوام و خواص سے بلند کر کے خالص انسانی قدروں کی جانب لے جاتی ہے کہ جہاں وہ ایک آفاقی کیفیت میں جینے کا ہنر سیکھتے ہیں. غالب کے کلام میں انسانی اور عالمی اقدار کا جا بجا اظہار ہوا ہے، مگر آدمی اور انسان سے ان کے کلام کی شروعات میں ان کے اس شعر سے کروں گا کہ جس میں وہ آدمی سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں. پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، پانی سے سگ گزیدہ کتا کاٹا ہوا ڈرے جس طرح اسد،
ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم مجھے دم۔ دراصل انسان اور آدمی سے غالب کی وابستگی الگ الگ وقتوں اور الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے تصورات ہمہ جہی ہیں اور انہیں شعر کے مخصوص تناظر اور غزل کی بہر، وزن اور قوافی کے آئینے ہی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ حیاتی اجزاء ایسے ہیں کہ جو شعر کے متن اور اس کے اظہار کا تعین کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم غزل میں کسی بھی شاعر کے ذاتی اظہار کی آزادی کی بات نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ شعر کو غزل کی ظاہری اور باطنی حیت متعین کرتی ہے۔ یہ حیت پرستی نہیں بلکہ غزل میں شاعری کی مجبوریاں ہیں۔ غالب کا ایک اور شعر ہے، بس کے دشوار ہے ہر چیز کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہو۔ انسان، اس شعر میں انسان ایک ایسے تصور کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو پانا آدمی کے لیے بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہاں انسان ایک امکانی شکل کا حامل ہے، اور یہ بھی کہ آدمی ہی اس امکانی شکل کو اختیار کر سکتا ہے، مگر آدمی کی جبلی یا سماجی یا پھر شخصی مجبوریوں کے سبب یا مادی اور روحانی حدود کی وجہ سے اس کا انسان کے درجے تک پہنچنا دشوار۔ اور پھر اس شعر میں اس امر کا بیان بھی ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا ہونا مشکل ہے، یعنی ہر کام کو ہونا بالکل سیدھا سادہ نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس شعر میں نہ صرف یہ کہ جبر و خلق کے مسئلے کو غالب نے بڑی آسانی سے بیان کر دیا ہے، غالب کے شعر میں کسی مذہب اور مسلک کا بھی ذکر نہیں ہے جو اسے کلی طور پر کسی مذہبی تصور سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہ غالب کی آزادانہ انسانی فکر کی دلیل ہے کہ جو غالب کے کلام میں ہر جگہ پہنچتی ہے۔ حالانکہ غالب کے شعر میں یہ بات نہیں کہی، مگر اس شعر میں انسان کا مفہوم فریڈرک نیچے کے مافوق انسان سے بھی لی جا سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نیچے کی طرح یہ انسان مافوق نہیں بلکہ صرف انسان ہے۔ یہ اظہارات غالب کی شاعری کو عالمی انسانی اقدار میں خصوصی طور پر انسانی تصور سے ہمکنار کرنے کے مترادف ہے۔ اردو شاعری میں ایسا کم ہی ہوا ہے، یہ اردو شاعری کو غالب کی ہے۔ تاریخی طور پر شاعری کا تفاعلی پہلو بنیادی طور پر جذبہ و خیال اور ایسے افکار سے زیادہ رہا ہے کہ جن کی نوعیت زبان کے ترسیلی پہلو سے کم اور اس کے جذبات کو برانگیختہ کرنے والے احساس کی لو کو تیز کرنے اور اخلاقی عناصر کو متاثر کرنے والے عناصر سے زیادہ وابستہ رہا ہے۔ یہ شاعری کی تاریخ و توضیح ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے شاعر کا عوام سے بہت کم واسطہ رہا ہے۔ شعر میرے ہیں وہ خواص پسند اور مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ میر صاحب لاکھ عوام سے گفتگو کریں اور پسند تو یہ خواصی کو آتے ہیں۔ چونکہ شاعری زبان میں بہت سے لوازمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، اس کا عوام کی تحصیلاتی زبان سے بہت کم علاقہ ہوتا ہے۔ ادب و شعر کے پڑھنے والے ہمیشہ ان سے بہت کم ہوتے ہیں۔ شاعری کے مداحین میں اکثر عمرا کا وہ طبقہ منسلک رہا ہے جو شاعری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ ایک عالمی سچ ہے، اس لیے شاید آسکر وائلڈ نے کہا ہے کہ ادب کو پڑھا نہیں جاتا، ادب کو پڑھا نہیں جاتا اور صحافت پڑھی نہیں جا سکتی۔ اس زمانے میں فرانس کے مشہور شاعر چارلس بادلیو سے جب کسی نے پوچھا کہ اس کی کتنے قاری ہیں تو اس نے جواب دیا ایک۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ قاری کون ہے تو بادلیو نے کہا کہ وہ خود ہی اپنا اکیلا قاری ہے۔ اس تناظر میں شاعری کی عالمی خبروں کی نوعیت بھی ظاہر ہے بڑی حد تک الگ ہی ہوتی ہے۔ ان خبروں میں روایتی طور پر منظور شدہ خبریں بھی آ جاتی ہیں، مثلاً سچ، جھوٹ، بھائی چارہ، محبت، نفرت، تعاون اور غیر تعاون وغیرہ وغیرہ۔ غالب کے یہاں آپ کو ایسے بہت سارے اظہارات ملیں گے جو عوامی سطح پر تو عام انسانی اقدار سے نہ جڑے ہوں بلکہ ایک عرفہ سطح پر انسانی جمالیات کی اقدار سے ضرور مل سکے۔ پھر بھی غالب کے یہاں عوامی اقدار کی کوئی کمی نہیں۔ مثلاً یہ شعر دیکھیں، یہ اشعار دیکھیں، منا کر فقیروں کا اندیز ہے، تماشا ہے کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں باعث
اور اتنا جانتے ہیں کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم اترے. میں نے چاہا تھا کہ اندوہر وفا سے چھوٹوں، وہ ستم کر میرے مرنے کے لیے حاضر نہ ہو. ہم کہاں کے جانا تھے کس ادھر میں ہٹا دو بے سبب ہوا والی دشمن آسمان دہر میں نقش وفا بچے تصویر نہ ہوا. اے وہ نقش جو شمیر ہے مانی نہ ہوا. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. مر گیا صدمہ ایک بھولے سے لب سے غالب ناتوانی سے حریف کسی نہ ہوا. بوئے گل نالے تھے دودھ چرابے نہ تھے جو تیری بزم سے نکلا سو رکشا. میری قسمت میں کام نہیں تھا دل بھی آرہ کوئی دیا گیا. آج کی دنیا کے اقدار کسی منضبط نظام کے عدم وجود کے سبب اخلاقی طور پر انتشار کا شکار ہے، چاہے وہ انفرادی وجود ہو یا اجتماعی وجود. نئے علم کی روشنی میں مذاہب کے معنوی طور پر ختم ہو جانے اور محض اصول کے حد تک محدود ہو جانے سے ان کی جگہ ریاست میں لگی ہے. اس ریاست کے اکثر اصول سیاسی ہیں اور یہ سیاسی اصول اپنی اپنی پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں. مذہبی نظام کو آزادی حاصل ہے مگر مختلف ادارے اور رہنما اپنے سماجی نظام کو سامنے نہ رکھتے ہوئے ایسے نئے نظام کو تشکیل دے رہے ہیں جو اندر سے کھوکھلا اور بے ضابطہ ہے. اس پس منظر میں کچھ روایتی اور کچھ جدید انسانی اقدار کی پیروی کرنا اور انہیں روبہ عمل لانے میں آج کا فرق مصروف ہے. بہرحال روایتی طور پر ہم آپسی تعاون، ترحم، ایمانداری، محبت، نفرت، ہوس، حسن، اعتماد، ضمیر اور دانش کا انسانی اقدار میں شمار کر سکتے ہیں. طالب علموں کو شاعری کی تعلیم دینے کا مفہوم کسی بھی شعر یا نظم کی حیاتی و معقول وزن کے ساتھ ساتھ اس میں موجود حب الوطنی، ایمانداری اور صداقت کے بارے میں اگر بتانا بھی ہے تو ان معائنوں میں شاعری مولانا حالی کے اے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اقبال کے مومن کی پہچان کی تم اس میں آبا کے مزاج بن جاتی ہے، جو شاعری کی عالمی تاریخ اور ہماری اپنی اردو تاریخ میں نہیں کے برابر ہے. غیر اردو شاعری خصوصاً مغربی شاعری اور اردو شاعری میں دو بنیادی فرق موجود ہیں. اول تو اکثر مغربی شاعری کے لکھنے والے عیسائی تھے اور کچھ یہودی بھی تھے، اور دویم ان کے یہاں ہماری طرح شاعری غزل سے بندی بھی نہیں ہے. ان دو وجود کی بنا پر ان کے شعری اظہارات کسی تمدنی، تہذیبی اور لسانی تصادم و اشتراک کا نتیجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان پر سیاسی مضامین اور سائنسی ایجادات کے نتیجے میں مذہبی بنیادوں پر تشدد کیا ہے. ہم ان کی شاعری میں ان سے پیدا ہونے والے تلازمات کی تلاش نہیں کر سکتے. مرزا غالب کے عہد کے پس منظر اور ان کی اردو غزل کے آئینے میں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غالب نے فارسی اسلوب میں شاعری کی ہے. طرز بیگل میں رہتا کرنا اسد اللہ خان قیامت ہے، لیکن ان کے یہاں اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو مت اور عیسائیت کے دھارے شعوری اور غیر شعوری طور پر ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بہتے ہیں. اسی طرح وہ بظاہر صوفیاء کرام سے خاص طور پر وابستہ نہیں تھے، اردو غزل کی تاریخ کے سبب یا کسی اور وجہ سے تصوف کے اثرات سے بھی ان کی شاعری موجود ہے. لیکن یہ سب کچھ غزل کے پیمانے ہی میں ہوا ہے. بقول میر ہم ہوئے تم ہوئے کبیر ہوئے سب اسی صنف کے ایسے. ہندو مسلم اتحاد اور آمیزش کا جوہر کو نے میر تقی میر اور دوسرے ہم مسلک شعراء سے ملا تھا. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھو کیا ہو، ان نے تو خشخا کھینچا در میں بیٹھا اب کا پاکستان میں. اس کے علاوہ غانی کی ذہن قرآن عالمی سے زیادہ آفاقی تجسس کی ہے جو انہیں نئے نئے آسمانوں کی سیر کراتی ہے. ان کی شاعری میں جو انسانی قدریں بنتی ہیں وہ ان کی انسانیت، ان کی آفاقیت، ان کی استعداد، انسانی زندگی کی علمناکی کا ان کا احساس، انسانی احساس کا تذبذب وغیرہ ہے. یہ صفات ایسی ہیں کہ آپ کو دنیا کی کسی بھی شہر میں کمی ملے گی. جرمنی کا بیٹے ڈاکٹر فاؤسٹس کے یہاں اپنی روح رہن رکھ کر عیش عشرت خریدتا ہے، جبکہ دانتے دوزخ میں آخری گناہگار کے روحانی انتشار کی بات کرتا ہے. دانتے کہتا ہے کہ the last
جو گنہگار ہے دوزخ میں ہی از ان لیمبو. اس کی صورت حال چینی شاعری میں آپ کو بودھ مت اور کنفیوشس کی گونج سنائی دیتی ہے، جبکہ سنسکرت کی شاعری اور دیماغا اور فلسفہ میں گم ہے. غالب کے جذبات ان سے بالکل الگ ہیں. ان کے یہاں نیکی کی پیروی کسی لاکھ میں نہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں جنت کی لالچ نہیں ہونا چاہیے. طاعت میں تارہے نہ میرو انگبی کھلا، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. بغیر کسی آس و آسمان کے ارمان کی عبادت کرنا ایک اعلیٰ انسانی قدر ہے. غالب اس سے بات کر رہے ہیں. ان کے یہاں بے شمار ایسے شعر ہیں جو ان کی اعلیٰ انسانی افکار کی نشانی کرتے ہیں. انسانی آزادی پر ان کا شعر ہے یہ بہت مشہور شعر ہے. یہ ہمارے دوست ایک بہت اچھے ادیب محمود ہاشمی وہ اکثر البتہ روزانہ اس کا جو ہے ورد کیا یہ شعر کتنا اچھا سنیے. غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بے شک ایک نفس، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بے شک ایک نفس، وقت سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ، وقت سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ. آزادی کے چھن جانے پر اندھیرے ماتم کرنے کو وقت سے روشن کرنے کا مطلب جل کر خاک کا سر بجانا ہے، مگر غلامی کو ختم نہیں کرنا ہے. یہ شعر آزادی کی راہ میں جان کی قربانی دینے کے عظیم جذبے کا نام ہے، جس کی بہترین مثال ہے سر داغ نہ داغ دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است سر. ہم یہاں نمرود کے آگ ابراہیم خلیلہ کے لیے گلزار بنجاری کی تجویز کی مثال کو بھی یاد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب غالب نے یہ شعر تحریر کیا ہوگا تو ان کی شعور میں بات سے اکثر لوگ جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں دمِ مرگ اسی سے وابستہ رہتے ہیں اور مذہب کی صداقت، معنویت اور زندگی کے تعلق کے بارے میں سوچتے تک نہیں، کیونکہ سماج اور اس سے زیادہ ذہن کے شعور اور باشعور اور نہ ہونے کا خوف اب ایسا اپنے اوپر تعریف کرتے کر رکھتے ہیں کہ افکار اور خیال کی سزا تک ہی سے ان کے بارے میں سوچتے ہوں. غالب کے یہاں شعوری اور لاشعوری سطح پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی سماج کی کوئی پرواہ ہے. ان کا عشق کسی حقیقت کا ضرور ہے. ایما مجھے روکے پیچھے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے عیسیٰ میرے آگے. غالب کی یہ شعری بے باکی آپ نے بات کو مشورہ کے لیے غالب آزادی اور بے باکی میں یہاں تک کہہ رہے بندگی میں وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھرایا جلے کعبہ اگر مانا ہوگا. غالب دلی میں جانتے ہیں کہ کعبہ خدا وغیرہ وغیرہ محض علائم ہے، ان کی معاملۂ سوچ انہیں قبول کرنے سے بات چکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں ایمان و اعتقاد کی دولت نہیں تھی، وہ محض علائم بھی کو سب کچھ سمجھنے اور ان کی اسی طرح پرستش کرنے سے گریز کرتے تھے کہ جس طرح دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے. کبھی کبھی تو وہ لفظی الٹ پھیر اور بزدل سنجی سے الفاظ و روایت کا بھنڈا پھوڑ دیتے ہیں. مثلا یہ شعر دیکھیے، مسجد کے زیر سایہ یہ گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اس شعر میں مسجد، ہمسایہ، کمینہ اور خدا کو دیکھنے کے جو ایک جغرافیائی اتصال کے ساتھ ساتھ ہمسائی کے معنی کو بھی واضح کریں گے اور پھر کمیونٹی کے تصور کا بھی احساس کریں. بظاہر شعر بہت سیدھے سادہ اور معمولی سا ہے. غالب کا ایک اور وصف یہ کہ اچھے فنکار کے طرح خود اپنا مذاق اڑانا بھی، جیسے کہ شعر مولانا نے اپنے آپ کو بندہ کمینہ کہا ہے. یہ جرأت مندی ایک بڑی چیز ہے. زندگی اور ادب میں اپنے آپ کو ہنسنے کے لیے غم میں رونے سے زیادہ باری کی ضرورت ہے. اسی قبیل کا شعر ہے، غالب وظیفہ خار ہو جو شاہ کو ہوا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں. اسی طرح سے ذوق کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، منع ہے سر شہ کا مصاحب گرا ہے زیادہ مگر میں شہر میں غالب کی آپ کو کیا. یا پھر وہ قصیدہ جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر پہ لکھا ہے، عیب شہنشاہ ہے آپ آسماں اور اس میں بعد میں لکھتے ہیں، میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک صاحب کا، میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک صاحب کا، میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ، کانا ہو زندگی میری دشوار، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں 50 سال. یہ صفت غالب کو ہالی ووڈ کے ممتاز اداکار چارلی چپلن نے ہم پلہ بناتی ہے.
کہ جو اپنے آپ پر ہنس سکتا تھا اور دوسروں کو ہنسا سکتا تھا۔ غزل میں سنجیدہ اور عشقیش کہنا بھی ایک فن ہے۔ کچھ اشعار دیکھیے۔ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسے پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لٹا ہوا بستر کہتے ہیں نہ دیں گے دل، ہم نے دل گھر پڑا پایا، دل کہاں کا دیجیے ہم نے مدعا پایا۔ اسی غزل کا شعر ہے، اس سے طبیعت نے جس کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پائی۔ انگریزی رومانی شاعر جان کیٹس جو غالب کا پیشوا تھا، اپنی نظر انڈین کی شروعات میں کیا کو کہا، The King of Beauty is a joy for love۔ اپنی ایک اور نظم کوٹ آن اے گریشن رن میں کیٹس نے آخر میں بات کہی ہے، وہ ہے بیوٹی از ٹروتھ بیوٹی that is all ye know on earth, all ye need to know۔ کیٹس کے اس کلام میں حسن کی ہمیشہ قصب ہے، لیکن غالب نے درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا کہہ کر شعر کو اور بڑا بنا دیا۔ ہندو فلسفے کے چارواک مکتب فکر کے مطابق زندگی کا مقصد زندگی کا مزہ لینا ہے یا لطف اٹھانا ہے۔ اسی طرح ویدوں میں زندگی کا مقصد آنند کہا گیا ہے، لیکن اس آنند کا سابقہ بھی ہے۔ دراصل آنند کی پوری توضیح ست چت آنند ہے، جس کا مطلب صدق، شعور اور آنند ہے۔ آنند سے یہاں مفہوم انگریزی کے لفظ بلس سے ملتا ہے، جسے ہم اردو میں مہر یا کرم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی بات ستیم شیوم سندرم میں کہی گئی، جو کیٹس کے شعر سے ملتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غالب نے عشق اور طبیعت کو جوڑ کر اس سے زندگی کا مزہ پانے کی بات کی۔ بات ایک ہی ہے، ذرا الگ ڈھنگ سے۔ غزل کو روایتاً معشوق سے گفتگو کرنا ہی قرار دیا گیا ہے، مگر غالب نے اپنے آپ کو محض اس توضیح اور اس پیمانے تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے نت نئے موضوعات کو اپنے احساس کے تناسب میں ڈولا اور انہیں اپنی غزل میں سمایا ہے، جو آپ کو دیگر غزل کو شعرا کیا نہیں ملتا۔ غالب کی غزل میں عشق کے موضوع کی کھیل نہیں، اس میں عشق اگ رہا ہے در دیوار پہ سبزہ ڈالی، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں باہر آئی ہیں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر جانا۔ ایک اور شعر ہے جو غالب کے الفاظ تحریر قرآن کا مظہر ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پار ہوا۔ یہ شعر انسان کے نام اتنا ہی آرزو کا امین ہے کہ جس کے لیے امکانی دنیا نقش کے برابر ہے۔ امکانی دنیا کی حدود دراصل انسانی تنہائی کی شروعات کے رماز ہے اور لامحدود ناممکنات کے وجود کی ضامن جو انسانی لاچاری کو ظاہر کرتی ہے کہ جہاں انسان امکانات کی دنیا سے تنگ آ جائے تو کرنے کے لیے کچھ نہیں اور وہ بیچاری کا شکار ہے۔ مشہور سائنسدان آسکر نے کہا ہے کہ اسے لامتناہی خلا کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ غالب کا جذبہ اس سے ملتا جلتا ہے، مگر اس میں خوف کے بجائے استفہام اور استجاب ہے۔ نہیں آج میٹر ہے نہیں میں اس میں جو غالب نے کاشی کے مندروں کو لکھا ہے وہ بات چھوڑتا ہوں۔ ایک اسکالر نے غالب فصل کا ایک قول لکھا ہے غالب کے بارے میں۔ غالب کو سمجھنے کے لیے نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ ساری کائنات کو نکل لینا پڑتا ہے۔ خود غالب کے شعر کے آئینے میں فصل کا یہ بیان بھی چھوٹا ہو سکتا ہے جب وہ کہتے ہیں ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج میں اندری پہ گلشن ہے نہ آفریدہ۔ ایک صوفی بزرگ سے غالب کی روشنائش کی، یہ کافی اہم ہے۔ میں کچھ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں پانی پت میں، جن کا نام غوث علی شاہ پانی پتی۔ غوث علی شاہ پانی پتی سے غالب سے وہ ملنے گئے تو ان کا جو انہوں نے جو لکھا ہے میں اس کو اپنے سامنے اس کو بھی دلچسپ آ گئی۔
ان پر ایک کتاب تذکرہ غوثیہ لکھا گیا ہے، ان کے مرید حسن چھانے وہ لکھتے ہیں ایک روز ہم مرزا نوشا کے مکان میں گئے، نہایت اس نے اخلاق سے ملے، لبے فرش تک آ کر دیکھے اور ہمارا حال دریافت کیا۔ ہم نے کہا مرزا صاحب ہم کو آپ کی یہ غزل بہت ہی پسند ہے، عالم خصوص شیشے تم نہ خاطر ہو کوئی اور ہی ہو تیرے گرچے کی شہادت کی سنی۔ کہا صاحب یہ شعر تو میرا نہیں کسی استاد کا ہے، پھر حقیقت نہایت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی غزل عشق کو نہیں وحشت تصویر سنے۔ اس دن سے مرزا صاحب نے یہ دستور کر لیا کہ تیسرے دن زینت المساجد میں ہم سے ملنے کو آتا اور ایک خوان کھانے کا ساتھ لے۔ ہر چند ہم نے عذر کیا کہ تکلف نہ کیجیے، مگر وہ کم آتے تھے۔ ہم نے صاحب کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگے میں قابل نہیں ہوں، میں خار اور روسیان گناہگار، مجھ کو آپ کے ساتھ کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم نے بہت اصرار کیا تو الگ تشتری میں لے کر کھایا۔ ان کے مزاج میں کمال کی ویسے نفسی اور قوتی نہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مرزا رجب بیگ سرور مسالے عجائب کے لکھنؤ سے آئے، مرزا نوشا سے ملے۔ اثناء گفتگو نے پوچھا کہ مرزا صاحب اردو زبان میں کس کی کتاب عمدہ ہے؟ کہا چہار درویش۔ کہا تو میاں رجب علی بیگ سرور کی فسانہ جات کیسی ہے؟ مرزا بے ساختہ کروں حجی لاہور بڑا قوت، اس میں زبان کہاں دودھ بندی اور بھٹیا خانہ جمع ہے۔ اس وقت مرزا نوشا کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہی مرزا سرور ہے۔ جب چلے گئے تو حال معلوم ہوا، بہت افسوس کیا اور کہا کہ ظالموں پہلے سے کیوں نہ کہا۔ دوسرے دن مرزا ہمارے پاس آ کر یہ قصہ سنایا اور کہا کہ حضرت یہ عمل مجھ سے نازانسی میں ہو گیا، آئیے آج ان کے مکان پر چلیں اور کل مکافات کریں، ہم ان کے ہمراہ ہوئے اور میاں سرور کے لیے گھر پہنچے۔ مثال کرسی کے بعد مرزا صاحب نے باتارائی کا سیٹ چھڑا اور ہماری طرف مخاطب نے کہا جناب مولوی صاحب رات میں نے فسانہ اجرت کو بہت پڑھا، دیکھا تو اس کی خوبی عبارت اور رنگینی کا کیا بیان کروں، نہایت ہی فصیح و بلیغ عبارت ہے۔ میرے خیال میں تو ایسی عمدہ عبارت نہ پہلے ہوئی نہ آگے ہوگی، اور کیوں کر ہو اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا۔ دوسرے دن ان کی دعوت کی اور ہمیں بھی بلایا۔ بہت تعریف مرزا صاحب کا مذہب تھا کہ دلازاری بڑا بنائی۔ ایک دن ہم نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ تم کو کسی سے محبت بھی ہے؟ کہا ہاں علی مرتضیٰ سے۔ پھر ہم سے پوچھا آپ کو؟ ہم نے کہا واہ صاحب آپ تو مغل بچہ ہو کر علی مرتضیٰ کی محبت کا دم بھریں اور ان کی اولاد کہنا محبت نہ رکھیں، اور یہ بات اپنے قیاس میں بھی لا سکتے۔ ایک اور راکن خدمت میں حاضر تھا، کسی شخص نے کہا نوشا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون دور کی ریڈیو اور نسل کا اقدار آئرن کا ڈھنکو مٹو اور ان کے انتقال۔ کہا نہایت خوب آدمی تھے، اس و انتصار بہت تھا، درجہ قائد خلیق، یہ مشرق بے خوش، بے حد اہم دل اور فن شاعری میں وہ کہ غالب اور کی اور دنیا کی چوری کا منہ دیکھی 1157 کے بعد اور بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور ان کی جگہ کی انگریزوں کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں کی چوری پر چلائے جانے کی بات کا اظہار ان کی ضرورت میں ہوتا ہے۔ ظلمت کرے میں میرے شبیروں کا جوش ہے، ایک شمع ہے جدید سے خاموش ہے، نئے بجے مثال میں نظارے جمال مدت ہوئی راشٹری چشم پوش ہے۔ دیکھو مجھے یہی سمجھ پوش ہے، یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر پوش ہے دامان باغبانوں کا فکر فروش ہے، یا سمجھ میں دیکھیے آ کر وزن ہے، نئے وزن و حصول سے کوئی جوش ہے، تاغے فراغ ہے، صحبت شکتی جنگ ہے، ایک شمع رہ گئی ہے صحبت خاموش ہے۔ آخر میں ہم تعلیم کے بعد شکریہ۔